बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ खबरें गज़ा के हवाले से हैं जहाँ एक दर्दनाक सानिया पेश आया है और कुछ मज़ीद पेशरफ्त की खबरें हैं, और फिर कुछ अहवाल पाकिस्तान का जहाँ सोशल मीडिया पर एंटी स्टेट मुहिम चलाए जाने का नोटिस ले लिया गया है और बिलाखिर इसके साथ कहना चाहिए बहुत देर हो गई। अब एक क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, साथ ही प्रिंट मीडिया में फ़ौज के ख़िलाफ़ संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाने की बड़ी बारीक कार्रवाई जारी है। और फिर ये है कि पंजाब का एक सर्वे आया है और वो एक प्राइवेट इदारे ने, जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, उसने वो आदाद व शुमार बताए हैं जो आपको अगर याद आ जाए तो चंद दिन पहले, ये हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले मैंने कहा था कि ये जो रेशो बताई जा रही है गैलप सर्वे की तरफ से, ये गलत है और सही फिगर ये है। तो इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो मेरे उस तजज़िये से करीब करीब है, और इस सर्वे से ये साफ ज़ाहिर हो गया है कि पंजाब से पीटीआई के जीतने का कोई भी इम्कान नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में पीटीआई कुल कितनी सीटों पर इलेक्शन जीत सकती है। तो ये हमारा कुछ मुख्तसर टाइटल था। तो फ़लस्तीन में सूरत हाल ये है कि खान यूनिस में इसराइल ने जो जुल्म ढाया है उसमें एक ताज़ा जुल्म ये है कि कल उसने रात को एक खैमा बस्ती को आग लगा दी, और इस खैमा बस्ती में हज़ारों फ़लस्तीनी गज़ा के मुहाजिरीन थे। इस आग लगने के नतीजे में 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, ज़िंदा जल गए। ये बहुत बड़ा सान्य है, और ये इसराइली फ़ौजियों ने खैमा बस्ती को जानबूझकर आग लगाई, और आग इतनी ज़्यादा घेर कर लगाई गई कि गज़ा के लोगों को वहाँ से बचने का, भागने का मौका ही नहीं मिल सका। और अभी तक सही तादाद सामने नहीं आई है, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्टें हैं, लेकिन जो एक अंदाज़ा है, यकीनी किस्म का अंदाज़ा है कि शहदा की तादाद 20 में है। वो 50 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है। जो जलकर शहीद हुए हैं उनमें बच्चे भी थे। एक ही रात पहले इसराइल ने एक टेंट पर बम बरसाए थे, और वो टेंट था जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे, और वो बच्चे जलकर उसी के अंदर ज़ख्मों से या जलकर, जिस तरह बम बरसने के बाद मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़ख्मों का शिकार होकर जाँ बहक होते हैं, उस तरह वहाँ हुआ। और कल का दिन काफ़ी दिनों के बाद शदीद तरीन दिन था हिलाकतों के हवाले से, यानी एक ही दिन में 215 फ़लस्तीनी शहीद हुए और 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ये एक बदतरीन दिन था, और इसमें ज़िंदा जल जाने वालों को शामिल किया जाए तो ये तादाद जो है वो 300 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये अब तक की वहाँ की संगीन तरीन सूरत हाल है। अच्छा, लड़ाई जारी है, और हमास के गुरीले, हैरत की बात है कि वो किस तरह लड़ रहे हैं इन हालात में। जो गज़ा का नक्शा है, जो गज़ा की का एक मुख्तसर सा हुजम है, आबादी का भी और रकबे का भी, और इस तरह की जंग तारीख़ के इंसानी में पहले कभी नहीं लड़ी गई कि एक छोटी सी आबादी, एक महरूम तबका, एक मुहाजिर तबका जिनके पास बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं, उनमें से लोग उठे हैं और उन्होंने एक सुपर पावर, क्योंकि इसराइल एक छोटा मुल्क होने के बावजूद फ़ौजी एतबार से सुपर पावर के दर्जे में आता है, उसको इन्होंने हिला कर रख दिया है। और कल हमने बात की थी वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, जिसने अंदाज़ा दिया था कि हमास के गुरीले 5 महीनों तक जंग जारी रख सकते हैं। तो कल नेतन्याहू ने इस पर तबसरा किया कि हम 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, 6 महीने के बाद देखेंगे क्या होता है। अगरचे इस दौरान बैकडोर राब्ते मुज़ाकरात के लिए चल रहे हैं, और उनमें इसराइल के नुमाइंदे भी शरीक हैं, हमास के नुमाइंदे भी शरीक हैं, मिस्र और कतर के और अमरीका के नुमाइंदे भी शरीक हैं। लेकिन इसराइल के आर्मी चीफ ने ये बयान दिया है कि ये जंग 6 महीने से कहीं ज़्यादा अरसे तक जारी रहेगी, 6 महीने से ज़्यादा। ज़ाहिर है ये उन्होंने, आर्मी चीफ ने जो रिपोर्ट दी है तो वो अपनी फ़ौज के हवाले से नहीं दी है, बल्कि गज़ा के अंदर जो मसरूफ़ पैकार हैं उनकी क़ुव्वत कार और उनके असला के ज़ख़ायर, या जो भी उनके पास एदाद व शुमार होंगे, जो रिपोर्टें होंगी, उनके हिसाब से दिया है कि ये जंग 6 महीने से कहीं ज़्यादा अरसे तक चलेगी। और कहीं ज़्यादा अरसे का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि 10 महीने या साल, ये हमें पता नहीं, लेकिन उनका ये कहना है। और दूसरी तरफ बैंक ऑफ इसराइल ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है कि गज़ा की जंग से इसराइल को अब तक 67.6 तकरीबन 68 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस जंग से इसराइल को।
یعنی پاکستان کو IMF سے ایک سال میں $1 ارب کی امداد ملتی ہے. گویا کہ پاکستان کو 68 برسوں میں جتنی امداد ملتی ہے یا قرضہ ملتا ہے اتنا اس غزہ کی 4 ماہ کی جنگ میں اسرائیل کو نقصان ہو چکا ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ رپورٹ بھی آئی ہے کہ اسرائیل کی معاشی ترقی کی شرح 1.5% گر کر 1.5% ہو گئی ہے، اور اس سال یہ شرح معاشی ترقی کی 1.5% ہی رہے گی مزید کچھ عرصہ. اور یہ ایک بہت بڑی اسرائیل کے لیے معاشی تباہی ہے. اور یہ جو 67-68 ارب روپے کا خسارہ ہے ڈالر کا، یہ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی اتنی مدد اسرائیل کی نہیں کر سکتا. اسرائیل کی امریکہ جو مدد کر سکتا ہے وہ میرے خیال میں ایک سال میں $30 ارب سے زیادہ وہ مدد نہیں کر سکتا ہنگامی مدد سمیت. تو یہ بہت بڑی رقم ہے جس کا خمیازہ اسرائیلی عوام کو اور اسرائیلی صنعت کو، معیشت کو، تجارت کو آنے والے برسوں تک پریشان کرتا رہے گا. یہ بہت بڑا گھاٹا ہے جو اسرائیل نے اٹھایا ہے. اور غزہ والوں کو تو خیر پوچھنے کیا، ان کی تو آبادی سب دنیا کے سامنے ختم ہو رہی ہے اور دنیا خاموش ہے. کل پاکستان کے نمائندہ خصوصی منیر اکرم صاحب نے وہاں اقوام متحدہ میں خطاب کیا اور فلسطین کو مکمل رکن بنانے کا مطالبہ کیا. مکمل رکن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کو ایک ملک تسلیم کر لیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک ملک کا مطالبہ ہے، جب تک بہت سارے ملک اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ مطالبہ پورا ہونا مشکل ہے. اور خاص طور پر عرب ملک جو ہے، سعودی عرب، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، یہ جو 4-5 ملک ہیں یہ فلسطینیوں کی حقوق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا تو نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے. تو مجموعی طور پر صورتحال یعنی ہم اگر دیکھیں تو بڑی دکھی کر دینے والی ہے. تو خیر اچھا ناظرین، پاکستان میں سوشل میڈیا پر PTI کا غلبہ ہے اور وہ ایک عرصے سے 2-3 ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں. ایک تو افواہیں پھیلا کر، جھوٹی خبریں پھیلا کر مایوسی پھیلانا اور پاکستانی افواج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف نفرت پیدا کرنا. اس کا نوٹس 8-10 دن پہلے لے لیا گیا تھا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ ایکشن 1-2 دن میں شروع ہونے والا ہے. اور اس سلسلے میں جو لسٹیں بن گئی ہیں ان میں جو چوٹی کے ان کے دجال ہیں، دجال سے مراد جھوٹ بولنے والے، افواہیں پھیلانے والے اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے، جھوٹی خبریں چلانے والے جن کا کوئی گراؤنڈ پر وجود ہی نہیں ہوتا، وہ فوج کے خلاف یعنی اس میں گالیاں تک شامل ہیں. عدلیہ کے خلاف بھی، فوج کے خلاف بھی، مخالفوں کے خلاف تو خیر ہوتی ہی ہیں. تو ان کا گرفتاریوں کی ایک لسٹ بن گئی ہے اور گرفتاریاں اس طرح نہیں کی جائیں گی بلکہ پہلے ان سے رابطہ کیا جائے گا اور ان کا موقع معلوم کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوں گے. کل آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ سوشل میڈیا پر اس مہم کا مقصد پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی پیدا کرنا ہے، افراتفری پیدا کرنا ہے. مایوسی کیا؟ مایوسی مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کا پروپیگنڈا تواتر سے جاری ہے کہ پاکستان میں اگر حالات اسی طرح رہے، اسی طرح سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، جبکہ جہاں ایک استحکام کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر اسی طرح حالات رہے تو جہاں خانہ جنگی ہوگی، ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا. اس طرح کی باتیں تو وہ کرتے ہی ہیں. ساتھ ہی پھر فوج کے اندر بغاوت کی باتیں بھی کرتی ہیں. باقاعدہ یہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ چلائے جاتے ہیں. یہ ثبوت وہ گھر کے اندر ہی گھڑ لیتے ہیں کہ فلاں فوج کے سیکشن میں اتنے افسروں نے بغاوت کر دی ہے، فلاں نے اتنے بغاوت کر دی ہے. اور عمران خان کے پچھلے دنوں چند دن پہلے ایک اخبار نویسوں سے جو اس نے ملاقات کی اس میں یہ کہا کہ فوج کے 90% جوان مجھے ووٹ دیں گے. یہ بالکل ایک فوج کے اندر بغاوت یا نفرت پیدا کرنے کی سوچی سمجھی سازش پر مبنی بیان تھا. اس بیان کو لے کر بھی PTI کے سوشل میڈیا نے خاصا اندھیر مچایا. تو اچھا یہاں اس پر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ پرنٹ میڈیا پر بھی اور نیشنل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر الیکٹرانک میڈیا پر بھی فوج کے خلاف ایک باریک واردات ڈالی جا رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ گزشتہ 3-4 مہینوں سے ڈالی جا رہی ہے. اب اس میں تھوڑا سا انہوں نے ترمیم کی ہے. مہم یہ ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا ہے، یہ 2 مہینے پہلے کی رپورٹیں انہوں نے جاری کی کہ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو 80 سیٹیں دی جائیں گی یا 90 سیٹیں دی جائیں گی اور پیپلز پارٹی کو 30 سیٹیں دی جائیں گی.
اور اب انہوں نے اس مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں تبدیلی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ تبدیلی بھی انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کر اپنے اندازے سے من گھڑت ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے گھڑت کی، اس کے تحت یہ ہے کہ اب یعنی فیصلہ ہوا ہے کہ 70 سے 80 سیٹیں مسلم لیگ کو دی جائیں گی اور 60 کے قریب پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی۔ مطلب کیا ہے؟ بظاہر یہ بڑی باریک واردات ہے اور اس کے معنی بالکل صاف ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے، فوج نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ اتنی فلاں پارٹی کو اتنی، فلاں پارٹی کو اتنی اور فلاں پارٹی کو اتنی سیٹیں دی جائیں گی۔ اتنا سنگین الزام تو عمران خان نے بھی براہ راست نہیں لگایا جس طرح یہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ جنگ گروپ فوج پر لگا رہا ہے، اور فوج اس پر رد عمل دینے سے قاصر ہے، اس لیے کہ اس نے خود کو سختی سے پابند کر لیا ہے کہ اب وہ غیر سیاسی ہوگی، تو اس طرح کی وہ رپورٹیں برداشت کر رہی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد عالمی ادارے، یعنی میں مفروضے کے تحت کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ضرور ہی عالمی ادارے حرکت میں آئیں گے، لیکن وہ کوئی بھی عالمی ادارہ پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہوئے ان رپورٹوں کو جو چھپ بھی چکی ہیں، جو ٹی وی پر نشر بھی ہو چکی ہیں، ان کو وہ بطور حوالہ استعمال کرے گا کہ دیکھیے الیکشن سے پہلے ہی فوج نے طے کر لیا تھا کہ فلاں پارٹی کو اتنی سیٹیں دینی ہیں اور فلاں پارٹی کو اتنی سیٹیں دینی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس مہم کو رکوایا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک خطرناک، اور اس کے پیچھے بتایا جاتا ہے کہ وہ ملک ریاض ہے جس نے 6-7 سینئر صحافی، جن میں سے 3-4 تو جیو گروپ کے ہی ہیں، ان کا وہ پے ماسٹر ہے، اور اس کو چونکہ بڑا رنج ہے کہ اس کے بحریہ ٹاؤن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، بہت ساری املاک ضبط کر لی گئی ہیں اور مزید بڑی کارروائی ہونے کا امکان ہے یا خدشہ ہے، تو اس کے پیش نظر اس نے ان صحافیوں کو جن کو وہ نوازتا ہے اور جس کی بدولت یہ لوگ اچھے خاصے دولت مند ہو گئے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فوج کو بھی بدنام کرو، عدلیہ کو بھی بدنام کرو، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ چینلز پر بیٹھ کر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کسی جمہوری دور میں اور نہ کسی غیر جمہوری دور میں اس سے پہلے کبھی سننے کو نہیں آئی ہوں گی۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین نے ایک سروے جاری کیا ہے جو میرے خیال سے حقیقت کے بہت قریب ہے۔ گیلپ نے ایک سروے جاری کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ نواز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ پنجاب میں کوئی 60% سے اوپر کچھ بتائی تھی، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، تو میں نے اس وقت ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ صرف آئندہ آنے والے حالات کو دیکھ کر اس نے سروے کیا ہے۔ یہ وہی گیلپ ہے جو اس سے پہلے 80-85% مقبولیت عمران خان کے کھاتے میں ڈالتا تھا، تو یہ اس کا اندازہ صحیح نہیں ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت 50% کے آس پاس ہے۔ یہ میرے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ 50% کے اوپر نیچے، کچھ اوپر یا کچھ نیچے، اس کے آس پاس ہے۔ یہ 60% والی بات اس نے آئندہ سرویز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے یہ رپورٹ دی ہے، تو میں نے اس کو اس طرح چیلنج کیا تھا۔ تو اس انسٹیٹیوٹ نے اب جو سروے جاری کیا ہے اس میں بتایا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا ہے، جو ہے 45%، یعنی 45%، اور میں نے کہا تھا کہ 50 کے اوپر یا 50 کے نیچے، یہ اس سے قریب تر ہے۔ اور اس سروے پر بھی مجھے اتنا سا وہ ہے تحفظ کہ 45% نہیں ہے، 45% سے نواز شریف کی مقبولیت کچھ زیادہ ہے، 47% کے قریب ہو سکتی ہے، 46% ہو سکتی ہے، 48% ہو سکتی ہے، 45 سے بہرحال زیادہ ہے۔ اور اگر نواز شریف نے الیکشن سے پہلے، کیونکہ ابھی 12-13 دن باقی ہیں، الیکشن سے پہلے نواز شریف نے 8-10 بڑے جلسے کر لیے، اور بشرطے کہ وہ ایک ہی علاقے میں نہ ہوں بلکہ پنجاب بھر میں ہوں، ملتان، سرگودا، میاں والی، ان سارے علاقوں کو شامل کر کے جو جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہے اس کے علاوہ بھی باقی پنجاب میں بھی اگر وہ 8-10 جلسے کر لیتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے جلسے کیے ہیں 3-4، تو یہ جو مقبولیت ہے 45% والی اس سروے کے مطابق یہ بڑھ کر 50% کے آس پاس ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 50% سے بھی 1 پوائنٹ بڑھ جائے، لیکن اس کا امکان کم ہے۔ 50% کے بالکل قریب پہنچ جانا یقینی ہے اگر وہ جلسے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں وہ جلسہ کیا، ایک تو مانسہرے میں کیا، وہاں پہلے وزیر آباد میں کیا، پھر ننکانہ صاحب میں کیا، پھر لاہور میں کیے، پھر شہباز شریف نے احمد پور شرقیہ میں کیا۔ یہ سب جلسے اچھے خاصے بڑے جلسے تھے، اور ان سے پی ٹی آئی کا وہ پروپیگنڈا
تو ختم ہو گیا. خیر پی ٹی آئی کی بات ہی کیا کرنی. اس کی تو حالت یہ ہے کہ پنجاب میں سندھ کی مجھے ابھی تفصیل نہیں پتہ، لیکن سندھ میں تو خیر پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. پختونخوا کو جہاں رکھنا چاہیے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، مہم بھی چلا رہی ہے، ان کے بینر، ان کے پینا فلیکس، ان کے پوسٹر، ان کی کارن میٹنگز جاری ہیں. لیکن پنجاب میں ہمیں پی ٹی آئی کے امیدوار ایک یا دو مقامات کے علاوہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا نہ تو ورکر نظر آ رہا ہے جو کمپین کر رہا ہو، نہ ان کے بورڈ، پرچم، فلیکس، بینر، پوسٹر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن الیکشن کمپین سے کوئی دلچسپی لے ہی نہیں رہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے. اور اس چیز کو کور کرنے کے لیے وہ دو قسم کی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہی احمقانہ قسم کا تجزیہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. کیا واقعی زیر زمین ٹنلز کھود کر وہ کوئی جلسے جلوس کر رہے ہیں اور یہ مہم چلا رہے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر کام کرنا. اب خفیہ طور پر کام سیاسی کارکن خفیہ طور پر کیسے کام کر سکتا ہے؟ سیاسی کارکن جب بھی رابطے کرے گا تو وہ نظر آئیں گے. اس کو انڈر گراؤنڈ سیاسی رابطے انڈر گراؤنڈ اس طرح نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں. دوسرا وہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ دراصل پولیس ان لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور ان کو الیکشن مہم سے روک رہی ہے. کہاں روک رہی ہے؟ کوئی خبر آئی ہے؟ کوئی رپورٹ ایسی آئی ہے؟ وہی بات کہ 9 مئی کے جو چکر ہے اس میں جو ملوث ہیں ان کو تو پکڑا جا رہا ہے، ان کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، ان کو پکڑا بھی جائے گا. جہاں بھی وہ نظر آئیں گے، قابو میں آئیں گے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن ان کے علاوہ کسی کو پکڑا جا رہا ہے. اگر پکڑا جا رہا تو کوٹ اردو میں کیوں نہیں پکڑا، جہاں مسلسل پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ اپنے بل بوتے پر اپنے ورکروں کو لے کر روز جلسے کرتا ہے، روز جلوس نکالتا ہے. اچھی خاصی اس نے تیز مہم چلائی ہوئی ہے اور اسے کوئی نہیں روک رہا. پختونخوا میں ہر روز وہاں سے خبر آتی ہے کہ آج وہاں جلسہ ہوا، آج وہاں کارن میٹنگ ہوئی ہے، آج یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی شرکت پہلے سے اب وہاں ان میں کم ہو گئی ہے. 1000 سے اوپر کبھی ان کی گنتی نہیں کی کسی بھی پروگرام میں. تو وہ ایک الگ ایشو ہے کہ تعداد وہاں کم ہے، لیکن وہاں بینر بھی لگ رہے ہیں، وہاں پوسٹر بھی لگ رہے ہیں، وہاں نعرے بھی لگ رہے ہیں. اور پھر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے تقریباً ہر جلسے میں پی ٹی آئی کے 10-15 افراد پہنچ جاتے ہیں. ایک پلاننگ کے تحت کچھ یوٹیوبرز کو لے کر جہاں جلسے کی حدود ختم ہو جاتی ہے وہاں جو خالی جگہ ہوتی ہے، ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی جگہ خالی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جلسہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جام پیک ہو، ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. تو آخری حصے میں وہ 8, 10, 6, 7 پی ٹی آئی کے ورکر ہر جلسے میں پہنچ جاتے ہیں. 5-6 سے کم تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ 7, 8, 9, 10 بھی ہوتے ہیں، اور 2, 3, 4 یوٹیوبر بھی ہوتے ہیں. وہ وہاں سے ان کے انٹرویو کر کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھو جی نواز شریف کے جلسے میں عمران خان کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں. تو خیر وہ الگ بات ہے. تو کیا ان میں سے کسی کو پکڑا؟ جبکہ جلسہ گاہ میں تو پولیس موجود ہوتی ہے، بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، کسی کو نہیں پکڑا جاتا. یہ ڈرامہ وہ ہر جلسے میں کرتے ہیں اور پھر دہائی مچاتے ہیں کہ چونکہ پولیس مار رہی ہے اس لیے ہمارا ورکر گھروں سے نہیں نکلتا. اب 2 دن کے بعد اتوار ہے، انہوں نے اتوار کے دن نکلنا ہے. پی ٹی آئی کی بقول ہجوم در ہجوم نکلنا ہے، بہت بڑی تعداد میں نکلنا ہے اور نکل کر تباہی مچا دینی ہے، ساری فضا بدلنی ہے. تو بھائی اتوار دیکھ لیتے ہیں اتوار کے دن کیا ہوتا ہے. میری پریڈکشن یہ ہے کہ اتوار کے دن یہ لوگ نہیں نکلیں گے، یہ نکل ہی نہیں سکتے. ان کی مقبولیت دن بدن کم ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر یہ چھائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تاثر میں آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو بڑی مقبول ہے. پختونخوا کے علاوہ اور پنجاب کے پوش ایریاز کے علاوہ یہ کہیں بھی مقبول ترین پارٹی نہیں ہے. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کتنی سیٹیں لینے والی ہے اور مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لینے والی ہے. مسلم لیگ نون کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے میرے 2 مہینے پہلے کے تجزیے سے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ سادہ اکثریت سے، یہ میرا 2 مہینے پہلے کا تجزیہ تھا جو میں نے پچھلے ہفتے بھی ریپیٹ کیا تھا کہ سادہ اکثریت سے کچھ نیچے رہ جائے گی. 10 سیٹیں 5 سیٹیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، 15 سیٹیں، یہ میرا تجزیہ تھا پچھلے ہفتے تک. اب جو اندازے بن رہے ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت کے قریب تر پہنچ جائے گی. قریب تر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹ وہ سادہ اکثریت لے سکتی ہے یا 1-2 سیٹوں کے فرق سے سادہ اکثریت سے محروم بھی رہ سکتی ہے. لیکن اب فرق کم ہو گیا، اب 5 یا 10 یا 12 سیٹوں کا فرق نہیں ہوگا، اب 1 یا 2 سیٹوں کا فرق ہوگا.
PTI کو 30 سے 35 تک سیٹیں ملیں گی اور پیپلز پارٹی کو 40 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی. یہ ہے میرا اندازہ، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، دعوے والی بات کوئی نہیں، لیکن میں نے محتاط تبصرہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میرا تجزیہ محتاط تھا، جب مسلم لیگ کے حامی بہت سارے صحافی یہ کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت کے قریب چلی جائے گی، یا یہ کہ مسلم لیگ نون کا ٹارگٹ 2/3 اکثریت. تو اس وقت سے میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنا بھی مشکل ہے، یہ 5 10 12 سیٹیں پیچھے رہ جائے گی. تو اب میں نے اس میں نئے حالات کے مطابق یہ اضافہ کیا کہ وہ سادہ اکثریت کے قریب ترین پہنچ گئی ہے، 1 یا 2 سیٹوں کا فرق ہو سکتا ہے. اور اگر نواز شریف صاحب نے یہ جلسے کر لیے، اچھے زوردار جلسے کر لیے، تو باقی جو خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ TTP نے دہشت گردی کا ایک پلان بنایا داعش کے ساتھ مل کر، ظاہر PTI کی سپورٹ کرنے کے لیے. اور اس میں جو قابل غور بات ہے جس پر کسی نے توجہ نہیں دلائی، وہ وہی ہے جو میں اپنے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ ان کا ٹارگٹ پختونخوا ہے. تو اس وقت جو 19 شہروں کی لسٹ آئی ہے کہ جہاں یہ دہشت گردی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بمبار روانہ کر دی ہیں، وہ سارے کے سارے پختونخوا میں ہیں، اور کچھ راولپنڈی اور میاں والی اٹک کے اضلاع میں. اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کا جو پختونستان کا نقشہ ہے نا، طالبان کا، TTP کا، PTI کا، اس میں پنڈی بھی شامل ہے، اس میں اٹک بھی شامل ہے، اس میں میاں والی بھی شامل ہے. یہ پختونخوا یا پختونستان کا علاقہ وہ تصور کرتے ہیں، اور غیر پختون علاقوں میں انہوں نے ابھی تک کوئی دہشت گرد نہیں بھیجا. اپنی قوت کی حدود کا دائرہ متعین کرنے کے بعد انہوں نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ پختونخوا کو تباہی اور بربادی کا نشان بنا دیا جائے اور یہاں الیکشن منعقد نہ ہو سکیں، تاکہ کل کو وہ عوامی لیگ والی مثال بنگلہ دیش اس پر عمل درآمد کرنے میں ہمیں ایک گراؤنڈ مل جائے. تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.